अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, क्या हाल हैं खुशबू कुरान के काफ़िले के साथ चलने वाले सब खुशकिस्मत साथियों का। आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों के दिल इतने मुतहर और पाकीज़ा हैं कि ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनना आप सबको महबूब है। अल्लाह करीम हमारी इस मवद्दत और अकीदत में इजाफ़ा फ़रमाए और हमें अपने शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सूरह इनाम में रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि बदिउस समावाति वल अर्द अन यकून लहू वलदुन वलम तकुन लहू साहिबा। सुभान अल्लाह। अब फरमाता है, मैं ज़मीन और आसमानों को ईजाद करने वाला हूँ। बग़ैर किसी नमूने के खल्क़ करने वाले को बदी कहा जाता है। रब कहता है मैं ज़मीन और आसमान का मूजिद हूँ, ईजाद करने वाला हूँ। फिर फरमाता है अन यकून लहू वलदुन, मेरे यहाँ औलाद कैसे हो सकती है। वलम तकुन लहू साहिबा, मेरी तो बीवी ही नहीं है, तो फिर बेटा कहाँ से आया। ये सारी गुफ्तगू अल्लाह करीम ने ईसाइयों के साथ कुरान में बयान फरमाई है। अब जब लोगों ने सुन लिया और जहनों पर यह बात नक्श हो गई कि अल्लाह करीम वो होता है जिसकी ज़ौजा ना हो, जिसकी बीवी ना हो, और जब ये बात रासिखुल अक़ल हो गई तो अचानक रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, या अली, मैंने तुझे खुद से सादर किया है, तू समद बिज़्ज़ात है और समद बिज़्ज़ात से सादर हुआ है, तू बेनियाज है कि तेरी शादी हो। अली, तू मेरे अलावा हर शय से बेनियाज है। लेकिन बंदे ये मान गए हैं कि अल्लाह वो होता है जिसकी ज़ौजा ना हो। या अली, तुझे हाजत नहीं है, तू बेनियाज है, लेकिन मेरे लिए शादी कर ले, मेरे सबब से शादी कर ले, ताकि तू रहे और मैं रहूँ। सुभान अल्लाह। इसी वजह से मीरे कायनात अली मौला का फरमान है कि हमारा खाना पीना, बाज़ारों में चलना फिरना, हमारा शादियाँ करना हमारी बशरी ज़रूरत नहीं है, हमारे रब करीम का अमर है। अली मौला किब्रियाई का बदन है, इसीलिए वजहुल्ला, ऐनुल्ला, लिसानुल्ला, यदुल्ला, जुम्बुल्ला और नफ्सुल्ला के अलक़ाबात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अता फरमाए। तो फिर इस बदन के मुताबिक ही इसका लिबास भी होगा। और बीबी साहिबा की शान और उनके अलक़ाबात में है कि अल्लाह के लटकाए हुए हिजाब आप पर सलाम हो। सुभान अल्लाह। चूँकि अली मौला किब्रियाई का बदन है तो उन पर हिजाब भी तो किब्रियाई का ही होना चाहिए ना। सुभान अल्लाह। तमाम तर मसालक की किताबों में ये तहरीर दर्ज है। अल्लामा ख्वारिज़मी की मशहूर ज़माना किताब अल-मुनाक़ब में भी ये पूरे की पूरी तहरीर जो है वो मौजूद है। ये किताब 300 हिजरी में लिखी गई और अब 1500 हिजरी चल रहा है। सोचें कितने 100 साल पहले की ये किताब है, और जिसमें ये रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा के घर तशरीफ़ फरमा थे कि एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ। उसके 20 सर थे और हर सर में हज़ार हज़ार ज़ुबानें थीं और हर ज़ुबान से अलग अलग जो है वो तस्बीह बयान हो रही थी। और वो फ़रिश्ता ऐसे तस्बीह बयान कर रहा था कि एक सर की तस्बीह दूसरे सर की ज़ुबान से ना मिलती थी और दूसरे सर की ज़ुबान की तस्बीह तीसरे सर की ज़ुबान से नहीं मिलती थी। और हमारा ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने को होने से पहले जानते हैं, और फरिश्ते चूँकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से बने हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की बूंदें हैं, इसलिए वो सब जानते हैं। लेकिन हम तक भी तो कुछ इल्म पहुँचाना था ना हमारे आका ने। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फरिश्ते से फरमाया, क्यों आए हो। फरिश्ता बोला, अल्लाह ने मुझे पैगाम देकर भेजा है कि नूर की शादी नूर से कर दो। सुभान अल्लाह। लितुज़व्विज नूर मिनन नूर। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हुए भी हमें बताने के लिए फिर पूछ रहे हैं किसकी शादी किससे कर दूं। अल्लाह अकबर। फरिश्ता बोला, अल्लाह कहता है फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शादी अली अलैहिस्सलाम से कर दो। अब गौर करें, अल्लाह फरमा रहा है नूर की शादी नूर से कर दो। ये अज़वाज है, ये हमारी तरह की शादी नहीं है।
ازدواج دو چیزوں کے آپس میں مل جانے کو کہتے ہیں، جسے قرآن میں رب فرماتا ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، قیامت کے دن سورج اور چاند مل جائیں گے، یہ ازدواج ہے۔ بس اسی طرح سے ہماری بی بی صاحبہ اور مولا علی پاک ملتے ہیں، اور کائنات عالم میں یہ پہلی اور آخری مثال ہے کہ جہاں رشتہ بھی اللہ کریم نے مانگا، بیٹے والے کی طرف سے بھی مانگا اور بیٹی والے کی طرف سے بھی خود مانگا۔ مہر بھی اللہ کریم نے اپنی طرف سے لگایا، جہیز بھی خود دیا، اور پھر شادی کا ذکر قرآن میں بھی کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نہ صرف شادی کا ذکر قرآن میں کیا بلکہ شادی کا صحرا بھی قرآن پاک میں بیان کیا، اور پورے صوتی ردھم کے ساتھ بیان کیا۔ سورہ الرحمن میں رب نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے میں نے دو سمندر ملائے، بحرین دو سمندر برابر کے ملائے، اگر ہم دریا کے ہیں تو بھی برابر کے دریا ملائے، ذات دونوں کی ایک جیسی، صفات دونوں کی ایک جیسی، کمال و جمال و جلال دونوں کا ایک جیسا، ظاہر باطن رنگ ڈھنگ دونوں کا ایک جیسا۔ سبحان اللہ۔ صورت سیرت جز کل ہیئت طبیعت دونوں کا ایک جیسا ہے۔ یہ پوری کائنات عالم میں مثال ہی نہیں ملتی کہ بیوی کسی نبی کی بھی ہو مد سے گواہی میں آدھی ہو جاتی ہے۔ بی بی حوا علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام سے آدھی ہیں، حالانکہ وہ ام البشر ہیں، معزز خاتون ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں آدھی ہیں۔ اور علم کو یہاں پر چکر آیا ہوا ہے کہ علی مولا جیسی بے مثال طلسمی ذات اور مظہر العجائب ذات، ان کے مقابلے میں بی بی صاحبہ آدھی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مولا علی کے اس مقابلے میں برابر ہیں کہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں علی گواہی دینے جائے وہاں میری بیٹی کی تنہا گواہی کافی ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور میدان مباہلہ میں ہم نے دیکھا کہ جہاں حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے، جہاں حقیقت علویہ گواہ ہے، جہاں ذات حسنیہ گواہ ہے، جہاں قوت حسینیہ گواہ ہے، وہاں اکیلی بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اللہ کریم کی توحید کی گواہ بن کر آئیں۔ رب فرماتا ہے میں نے برابر کے دو سمندر ملائے۔ اللہ اکبر۔ مرج البحرین کی تفسیر میں کسی نے لکھا کہ عزت کا بحر، یہ عصمت کا بحر ہے، ایک بحر جلال کا ہے، ایک بحر جمال کا ہے، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ جلال چھپائے نہیں چھپتا اور جمال ہمیشہ سے ہی پردہ دار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر شے میں دونوں برابر۔ اور پھر رب فرماتا ہے یلتقیان، اب دونوں مل گئے۔ پھر فرمایا بینہما برزخن، دونوں کے درمیان برزخ ہے، آڑ ہے، رکاوٹ ہے، دونوں میں حجاب ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتا ہے لا یبغیان، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو مس نہیں کر سکتا۔ الرحمن کی آیت کریمہ ہے، ایسا برزخ ہے کہ ایک دوسرے کو یہ چھو نہیں سکتے۔ پھر رب فخر سے فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کریم نے دونوں دریا برابر کے جلائے، دونوں کی عظمت، کمال، فضیلت اور عصمت اور علم ایک جیسا رکھ کر فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، بڑے مان سے کہا کہ ان میں سے کوئی دریا ایک دوسرے کو مس بھی نہیں کرتا، اور ان میں سے لؤلؤ اور مرجان جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے ہم بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا واقعہ پڑھ بھی چکے ہیں اور سن بھی چکے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے ان کو انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ، کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے فرزند ہبہ کروں، میں تجھے فرزند دینے آیا ہوں۔ بی بی مریم کا جواب بھی قرآن پاک میں ہے انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی بشر نے مس ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نہ کہا بی بی مریم سلام اللہ علیہ نے کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو شادی ہی نہیں ہوئی، بلکہ فرما رہی ہیں ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا، کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ اپنے وقت کی بطول تھیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے قرآن بتا رہا ہے کہ اے بے علم لوگو، تمہاری عورتیں مائیں بننے کے لیے شادی کی محتاج ہیں، اور بطول ماں بننے کے لیے صرف مس ہوتی ہے۔ اور سیدہ خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مس سے بھی بے نیاز ہیں، کہ قرآن کہہ رہا ہے
لا یبغیان، یہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کر سکتے، نہ یہ اسے چھو سکے اور نہ وہ اسے چھو سکے۔ اور پھر بچے بھی ہیں، سبحان اللہ۔ بطول کے معنی یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ جس کی کبھی بھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو وہ بطول ہوتی ہے، کہ دنیا کی عورتوں کے نقائص سے بے عیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد عورت ہو تو آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اس عورت کی نمازیں قضا ہونی چاہیے، ماہانہ ایام کا سلسلہ ہو تو پھر اولاد ہو سکے گی۔ یعنی عام عورت کی اولاد ہونے کے لیے نماز کا قضا ہونا ضروری ہے، اور بی بی صاحبہ سلام اللہ علیہ کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی اور وہ ماں بھی بن رہی ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی ہمسری کون کرے، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو بی بی صاحبہ کے نکاح کا خطبہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ جبریل امین نے جو خطبہ پڑھا، آج میں آپ کے ساتھ وہ خطبہ شیئر کروں گی، اللہ اکبر۔ جو خطبہ جبریل امین نے پڑھا اس کے سامعین فرشتے تھے، ساتوں آسمانوں کے فرشتوں نے ایک جگہ جمع ہو کر یہ خطبہ سنا۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے ایک جگہ کیسے سما سکتے ہیں۔ آپ کی اور میری آنکھ میں جو قوت باصرہ ہے، جو نور کی جگہ ہے، وہ سوئی کی نوک کی طرح ہے، اور ہم آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، ہر چیز، گویا پوری کائنات اب ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جو اللہ سوئی کی نوک کی جگہ جتنے وجود میں دنیا کو سمو سکتا ہے، وہ ایک آسمان میں ساتوں آسمانوں کے فرشتے بھی جمع کر کے دکھا سکتا ہے۔ اور بی بی صاحبہ اور علی مولا کی شادی ہے کہ علی مولا اللہ کریم کے خانہ زاد ہیں، اللہ کریم کے گھر میں ان کا ظہور ہوا، اور اللہ کریم کے ہم نام بھی ہیں کہ قرآن میں العلی العظیم، العلی الحکیم، یہ اللہ کریم کے ناموں میں سے ہیں، اور اللہ کریم نے اپنا پسندیدہ نام علی جو ہے وہ علی مولا کو عطا فرمایا۔ جبریل امین علیہ السلام خطبہ شروع کرنے لگے ہیں، اور اللہ کریم نے تمام فرشتوں کے سروں پر سفید رنگ کا ایک بادل تان دیا ہے۔ اس بادل میں پانی نہیں ہے بلکہ مشک، زعفران اور عنبر ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ مشک، عنبر، زعفران جو ہے یہ فرشتوں پر برسا دیا جاتا ہے کہ علی مولا علیہ السلام کی شادی ہونے لگی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام حکم خدا سے منبر نور کی سیڑھی پر چڑھتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انہوں نے خطبہ شروع کیا، اور یا علی کا ورد کرتے ہوئے جو ہے سب فرشتوں نے خطبہ سنا۔ آپ اور میں بھی یا علی کا ورد کرتے ہوئے خطبہ سنتے ہیں۔ حکم خدا سے جبریل علیہ السلام بولے، ہر حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہمیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر بنایا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ حمد ہے اس خدا کے لیے کہ اس نے ہمیں ملک اور نوری بنایا، بلکہ حمد اس بات پر کر رہے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر بنایا۔ پھر انہوں نے کہا، حمد ہے اس خدا کی جس نے ہماری حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بنایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرشتوں جیسی حیات چاہیے تو ہمیں بھی یہ ورد پکا کر لینا چاہیے کہ نوری فرشتے اس گھر کے ذکر کو اپنی حیات سمجھتے ہیں، اور ہماری مسلمانی کیسی ہے کہ علی مولا کی ولایت کا اقرار اور عقیدہ نہ ہو تو ہمارا سب کچھ باطل ہو جائے گا، کہ جس ذکر کے بغیر فرشتے مردہ ہو جائیں، وہ ذکر انسان کی ضرورت نہ ہو، انسان کی عبادتوں میں شامل نہ ہو، تو یہ انتہا درجے کی جہالت ہے۔ ہمارے کلمے، اذان اور نماز کی گواہیوں میں علی ولی اللہ کا اقرار اور گواہی ہونی چاہیے تاکہ ہم مقام بندگی پا سکیں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ نے ہمیں رزق دیا، سبحان اللہ۔ یاد رکھیں، ہم بندوں کا رزق چپاتیاں ہیں، اور جبریل علیہ السلام کا رزق اس خاندان پر درود پڑھنا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا خطبہ میں، اے اللہ کے معزز فرشتوں، جان لو آج جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں، جہنم بجھا دی گئی ہے، کہ علی مولا کی شادی پر اللہ کریم کسی کو جلتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا ہے، اور کہا کہ جنت کے در کھول دیے گئے ہیں اور جہنمیوں کی گردنوں سے توق ہٹا دیے گئے ہیں، کیونکہ آج یوم السرور ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج نور کی شادی نور سے ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ آج کے دن 2 نوری ستارے مل رہے ہیں، آج وہ 2 چاند مل رہے ہیں جن میں داغ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ آج 2 نوری سورج مل رہے ہیں کہ یہ جب اللہ کے سامنے ہوتے ہیں تو ستارے ہوتے ہیں،
اور جب انبیاء علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی حجتوں کے سامنے ہوتے ہیں تو چاند کی طرح چمکتے ہیں، اور جب مخلوق خدا کے سامنے ہوتے ہیں تو سورج ہوتے ہیں۔ آج وہ دو نور مل رہے ہیں جو نور کو نوری بناتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر جبریل علیہ السلام نے اپنے خطبے میں کہا، یہ شادی اللہ نے کی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی اپنے نفس سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج اللہ کے خزانے کی شادی اس کے ذخیرے سے ہے، اللہ کریم کے خاصے کی شادی اس کے خلاصے سے ہے۔ یاد رکھیں، خاصہ اسے کہتے ہیں جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے، نیند آتی ہے، غصہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے، یہ ہمارا خاصہ ہے، اور علی مولا خلاصہ ہے کبریائی کا۔ آج اللہ کی صفیہ کی شادی اللہ کے کرم سے ہے، یعنی آج بطول کی شادی علی مولا سے ہے۔ یہ خطبہ جو ہے وہ جبریل علیہ السلام دے رہے ہیں۔ آگے جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں، علی اللہ کا عبد ہے، علی اللہ کا ولی ہے، علی اللہ کے دین کا مددگار ہے، اور علی اللہ کے امر کو رائج کرتا ہے۔ علی کو ایک نظر دیکھنا عبادت ہے، اور علی کی محبت میں مر جانا شہادت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس علی کو فقط دیکھ کر اللہ کی عبادت ہو جائے اس کا مقام ملا سمجھنے اور سمجھانے چلا ہے۔ اب جبریل امین علیہ السلام خطبے میں بتا رہے ہیں کہ دلہن کون ہے۔ کیا فرمایا کہ اللہ کی ولیاں ہیں، یہ اللہ کی امانتوں کی امینہ ہے، اس کا پردہ اللہ کا جلال ہے، یہ حجاب الہی سے ڈھکی ہوئی مستور ہے، سبحان اللہ۔ پھر جبریل علیہ السلام نے دونوں کے فضائل اکٹھے بیان کرنا شروع کیے۔ کہنے لگے، فاطمہ حوض ہے اور علی کوثر ہے، فاطمہ کعبے کا رکن ہے اور علی مشعر الحرام ہے، فاطمہ تاج ہے اور علی علیہ السلام اس تاج کا خود ہے، اور فاطمہ توحید کا خطبہ ہے اور علی علیہ السلام کبریائی کا ممبر ہے، سبحان اللہ۔ پھر کہا، جان لو اے معزز فرشتوں، اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا اپنے ولی علی کے لیے۔ ساری زمین وادیوں سمیت، پہاڑوں سمیت، دریاؤں سمیت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق مہر دیا۔ اللہ نے دنیا میں ساری زمین جو ہے وہ بی بی صاحبہ کا حق مہر دیا۔ اور پھر جبریل امین نے بتایا کہ قیامت کے دن بطول سلام اللہ علیہا کا حق مہر جو ہے وہ اللہ کریم نے شفاعت رکھا، جنت رکھا، اور صرف جنت اور شفاعت ہی نہیں، حوروں سمیت، جنت کے محلات سمیت، جنت کی نہروں اور دریاؤں سمیت سب کا سب بی بی صاحبہ کا حق مہر ہے قیامت کے دن کا۔ پھر کہا جبریل علیہ السلام نے خطبے میں کہ جو بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بغض رکھ کر زمین پر چلے گا اس کا زمین پر چلنا حرام ہے، اور جو بھی بی بی صاحبہ کے بغض میں زمین کا رزق کھائے گا اس کا کھانا حرام ہے۔ پھر اللہ کریم نے طوبہ کے درخت کو حکم دیا کہ اے طوبہ کے درخت، موتی برسا، جواہر نچھاور کر، یاقوت برسا، اللہ اکبر۔ اور پھر سدرہ کو حکم دیا کہ اے سدرہ سن لے، جتنے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اس کی اولاد کی قیامت تک خوبدار پیدا ہوں گے اتنے جنت کے پروانے نچھاور کر دو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا منظر ہوگا قیامت کا۔ فرشتوں کو اللہ کریم نے حکم دیا کہ وہ پروانے چن کر تم رکھ لو، سنبھال لو، جو جو بی بی صاحبہ کا اور ان کی اولاد کا خوبدار محشر میں آتا جائے گا اسے پروانہ دے کر کہنا، تم شادی میں شریک نہ تھے مگر تمہارا پروانہ میرے پاس ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم تو اس زمانے میں نہ تھے لیکن اللہ کریم نے ہمیں بھی محروم نہیں رکھا، اور ہمیں وہ پروانے روز قیامت جو ہے وہ عطا کیے جائیں گے۔ کیا منظر ہوگا قیامت کا، اس میدان کا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر شب محشر تک کی تمام مخلوق جمع ہوگی، اور عرش سے آواز آئے گی، اے محشر والو، آنکھیں بند کر لو کہ بطول سلام اللہ علیہ آ رہی ہیں، اللہ اکبر۔ بی بی صاحبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اہل بیت علیہ السلام میں سے سب سے پہلی تھیں جو خالق حقیقی سے جا ملیں، اور ان کو اپنے باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دفنانے کا حق بھی نہ ملا۔ پوری کائنات میں سب سے پہلی تسبیح بی بی صاحبہ نے بنائی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی مٹی لے کر بی بی صاحبہ نے تسبیح پروئی، اور پھر قبر حسین علیہ السلام سے خاک لے کر امام زین العابدین نے اپنی دادی کی سنت پر تسبیح بنائی۔ تسبیح فاطمی ہی کثرت ذکر بن گئی، جس نے پہلی تسبیح بنائی اسی کے نام سے منسوب ہو گئی۔ بی بی صاحبہ کے پردے کی حیا کرتے ہوئے ہم سب عورتوں کو بھی پردہ کرنا ہے۔ دلیل دی جاتی ہے معاشرے میں کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے،
تو یاد رکھیں اللہ کی نیت تو ٹھیک ہے، عورت بند کمرے میں بغیر چادر لیے نماز پڑھ کر دکھائے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ پردہ بی بی صاحبہ کی سنت ہے، اس لیے اتنا اہم ہے۔ اسلام کی غیرت اسلام کی عورتیں ہیں کہ قیمتی چیز چھپا کر رکھی جاتی ہے۔ عورت کا ایک بال ننگا ہو رہا ہو اور وہ بند کمرے میں نماز پڑھ رہی ہو، تنہا ہو، تو عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اسلام کی عورت کی قیمت ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ غیر مرد کی نظر اس کے چہرے پر نہ پڑے، اس لیے مرد کو آگے چلنے کا حکم ہے۔ ایک عورت آگے چلے اور بلا عذر شرعی مرد پیچھے چل رہے ہوں تو حدیث کے مطابق 70,000 فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں کہ عورت آگے چل رہی ہے۔ بی بی صاحبہ اللہ کریم کا ایسا پردہ ہے کہ ان کا جنازہ رات میں، ان کی قبر رات میں کھودی گئی، قبر کے نشان کا پتہ نہیں چلنے دیا کہ علی مولا نے 40 قبریں بنا کر بی بی صاحبہ کو دفنایا کہ کوئی بے حرمتی کا خیال بھی نہ کر سکے، اور میدان قیامت میں آنے کے وقت بھی بی بی صاحبہ کے لیے پردہ کروایا جائے گا۔ میدان قیامت میں اتنا ہجوم ہوگا کہ رائی کا دانہ گرے تو زمین پر نہ گر سکے گا، ہجوم محشر میں پھنس کر رہ جائے گا۔ وہاں آواز آئے گی اس ہجوم میں کہ اے اہل محشر پردہ کرو، ساری خدائی پردہ کر لے گی، لیکن ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہیں گے۔ آواز آئے گی، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پردہ نہیں کیا، آپ نے اعلان سن لیا ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، میری بیٹی آنے والی ہے اور باپ کا بیٹی سے کیا پردہ ہے مولا؟ اللہ اکبر۔ تو آواز آئے گی، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہ تیری بیٹی بن کر نہیں آ رہی ہے، آج وہ خیبر شکن کی زوجہ بن کر بھی نہیں آ رہی ہے، بلکہ وہ اپنے بیٹے قتل حسین مولا علیہ السلام کی دعوے دار بن کر آ رہی ہے، اور جس طرح سے آ رہی ہے آپ دیکھ کر برداشت نہ کر سکو گے، اس لیے منہ پھیر لو، پردہ کر لو۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت میری دادی جس صورت میں آئے گی سن لو، ان کے ہاتھ پر 19 رمضان المبارک کو علی مولا کے قاتل کے وار سے کٹا ہوا علی مولا کا امامہ ہوگا، دائیں ہاتھ پر اور دائیں کندھے پر حسن مولا کا زہر آلود کفن ہوگا، خون آلود کفن ہوگا، اور بائیں کندھے پر حسین مولا کا تار تار خنجروں اور تیروں سے چھدا ہوا جو ہے وہ پیرہن ہوگا، اور بائیں ہاتھ کی انگلی ایک 4 سال کی معصوم بچی نے پکڑی ہوئی ہوگی، اور بی بی صاحبہ کے پیچھے جو ہے وہ 72 شہید ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شوہر کا امامہ، بڑے بیٹے کا زہر میں ڈوبا ہوا کرتا، چھوٹے بیٹے کا تار تر پیراہن اور انگلی پکڑے ہوئے 4 سال کی بچی ان کے ساتھ ہوگی، اور 72 شہیدان کربلا ہوں گے جنہوں نے اپنے اپنے سر خود اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ میری دادی آگے چلتے چلتے پیچھے مڑ کر دیکھیں گی اچانک تو ان کے ہاتھوں سے سارا سامان گر پڑے گا اور میری دادی گریا کرنے لگیں گی۔ اللہ کریم سوال کرے گا، بطول کیا ہوا ہے؟ تو رو کر فرمائیں گی کہ دیکھ اللہ، ہر شہید اپنا سر خود لا رہا ہے، اور میرے عباس کے بازو کٹ گئے تھے، اس کے بازو نہیں ہیں، اور میرا عباس بغیر سر کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلام یا غازی عباس علمدار سرکار، انہوں نے میدان کربلا میں اپنے بھائی کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے اپنے بازو کٹوا دیے، اور آج غازی عباس کا علم جو ہے وہ کائنات میں لہرا رہا ہے، ان سے کوئی علم چھین نہیں سکا، ان کے ہاتھ بھی کٹ چکے ہیں لیکن پھر بھی علم ان کے ہاتھوں میں ہے۔ رب العزت ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں صبح سے شام کرنا نصیب فرمائے، اور ان کی مودت بھرے عقیدے پر ہمارے صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔